अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवी ट्रू न्यूज़ HD रक्षा प्रोग्राम के एक और पड़ाव के साथ मैं हूं अशरफ आसी। नाजरीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम की आज ये चौथी बैठक है और इस बैठक में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे बल्तिस्तान के नामवर सोशल एक्टिविस्ट हैं और बल्तिस्तान के अंदर होने वाली तमाम तर छोटे बड़े मसाइल पर इनकी नज़र होती है। और हमारे साथ मेहमान शख्सियत इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बशारत हुसैन साहब, जिन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में इनके फ़ैन फॉलोअर्स इन्हें बशारत मुर्शिद के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इनकी तरफ चलते हैं और गुफ्तगू करते हैं, हालत हाजरा के बारे में इनसे राय लेते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त बल्तिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और जो होने वाले मामलात हैं, खुसूसन एजुकेशन के हवाले से जो 8 और 5th के रिज़ल्ट हैं, उसके बाद जो हुकूमती इक़दामात हैं उस पर भी हम उनके राय, उनके फीडबैक्स हम लेंगे। साथ ही साथ रमज़ान मुबारक का महीना करीब करीब है और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, उसके साथ साथ जो एशिया खुर्दनोश में जो गैर मयारी और मुज़िर सेहत जो अशा की यहाँ पे सप्लाई होती है, उन सारे मामलात पर हम इनसे जानने की मुख्तसर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो हम आइए इनके साथ गुफ्तगू में शामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया बशारत भाई कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो हम आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बशारत भाई, जैसे कि आप बल्तिस्तान के बहुत ही मुतहर्रिक सोशल एक्टिविस्ट में से हैं, तो फरमाइएगा कि बल्तिस्तान के अंदर जो हालिया गिलीद बल्तिस्तान में एलिमेंट्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दिया और मेरा तासुरात जानने के लिए मुझे मौका दिया। हाल ही में जो रिज़ल्ट आए हैं बच्चों के, ये बहुत ही हैरानकुन, बहुत ही अक्ल को हैरान करने वाली बात है। एजुकेशन में मैं ये समझता हूँ कि एक तो नाअहल लोगों को भर्ती किया आज से तकरीबन 12-13 साल पहले, और जो ड्यूटी सही देते नहीं हैं। मैंने कुछ स्कूलों में मैंने खूब ऑब्जर्व किया है कि उस स्कूल में मैं गया था, एक दो स्कूल में, वहाँ पर टीचर जो है वो 10 बजे आता है, पूछने वाले नहीं, पुरसान हाल नहीं है स्कूलों में। मुख्तसर से बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा करप्शन है और कोई परवाह किसी को नहीं है। अमीरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके बात चलते हैं, जिनके असर रसूख है माशरे में, जो इस मसले को हल करते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में हैं। तो कौन इनसे पूछेगा? गवर्नमेंट स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे हैं, अच्छा मजदूरों के बच्चे हैं, उनके पूछने वाला नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर जब तक ठीक नहीं होगा और जो बड़े बड़े तनख्वाहें लेने वाले टीचरों के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए ताकि ये निज़ाम ठीक हो जाए। अच्छा, जो अभी हालिया ही दिनों में हुकूमत की जानिब से खुसूसन वज़ीर तालीम ग़ुलाम शहज़ाद आगा की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं, जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उन्होंने, और वो इस वक्त कहते हैं कि बल्तिस्तान के दौरे पर भी हैं, तो इस इक़दाम को आप किस नज़र से देखते हैं? अगर उस नोटिफिकेशन पर अगर अमल हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी इस वक्त आवाम जो है वो गुस्से में है, रिजल्ट ख़राब आए हैं, हर कोई गुस्से में है, और अगर इस पर अगर अमल हुई तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ एक बात ये भी है अपना कि अपने हमारा जो सिस्टम है उसमें हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करते हुए उन्होंने स्कूल को रीओपन किया है, वक्त से पहले खोला है, सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म की हैं और 5th और 8th क्लास के लिए हंगामी बुनियादों पर तैयारियां करवाई जा रही हैं। तो इस अमल को आप किस तरह से देखते हैं? यही अमल अगर सार बल रहे तो अच्छी बात है। काश यही अमल, यही काम ये लोग पहले करते तो आज ये नौबत ना आती। हाँ, वज़ीर तालीम साहब को चाहे कि आप स्ट्रिक्टली इन पर अमल करें और निगरानी करें। जब वज़ीर तालीम साहब वज़ीर तालीम बना था, अगले दिन मैंने ऑडियो बनाकर इनको यही कहा था कि आप स्कूलों का दौरा करें, आप देखें स्कूलों में, देखें आज वही स्कूलों में बच्चे जो है वो फेल हुए और बच्चे वालिदैन सब परेशान हैं।
رہی بات آپ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اس پر اسٹرکٹلی عمل کریں. ہر سکول کے پرنسپل ڈیڈیوز ہو ان کو آپ سختی سے آپ نوٹیفیکیشن بھیجیے, اور 1 منٹ ٹیچر لیٹ نہیں آئے گا, 1 منٹ جلدی نہیں جائے گا سکولوں سے. اسٹرکٹلی جب تک آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تب تک یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. آپ نے اقدام تو لیا, یا ہم آپ کی اس اقدام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. چلو گزر گیا, یہاں سے آگے آپ ایسا کام کریں, ایسا آپ اسٹرکٹلی سکولوں میں ایسا قانون لاگو کریں کہ بچے, والدین, پیرنٹس جو سب جو ہے وہ سکول سے متفق اور مطمئن ہو, اور بچے اچھا حسب پڑھے لکھے, اور کوئی ٹیچر کو آپ چھوٹ نہ دے, اور کوئی ٹیچر کو آپ بلا وجہ سیاسی نمائندوں کے ذریعے سے آپ ان کو آگے پیچھے ٹرانسفر نہ کریں. اور ایک بات, ایسے ٹیچر بھی سکول بھی ہے, ایسے سکول بھی ہے کہ 18 ٹیچر کی جگہ میں 25 ہے, 15 ٹیچروں کی جگہ میں 20 ہیں. کچھ سکول میں ٹیچر ہے ہی نہیں ہے, کیوں؟ انہوں نے سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے یا ادھر ادھر کر کے آگے پیچھے جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. جن سکولوں میں ٹیچر نہیں ہے آپ ان سکولوں میں ٹیچر کو پورا اچھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے, جو ٹیچر جہاں پر نہیں ہے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. بالکل جی, جہاں جتنے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے اس سے اتنا ہی رکھا جائے. تو جی بالکل, تو ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ریفارم چل رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اسی پر اسٹرکٹلی عمل جاری رکھیں گے, اور جو کچھ اقدامات کیے گئے ہیں اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے سختی کے ساتھ سال بھر اس پر کاربند رہنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے ہم ایک اور ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بشارت بھائی بتائیے گا, یہ جو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ سے مسلمان, ہمارا علاقہ 100% مسلم آبادی پر مشتمل ہے, تو کہتے ہیں کہ اس کردو میں بلتستان میں ہر جگہ پہ حسب توفیق جو ہے کاروباری حضرات جو ہے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. پھر رمضان کا مہینے میں چینی ہو, جو عام روزمرہ کی چیزوں کے استعمالات کے حوالے سے اشیاء خوردنوش جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, رمضان ہم کہتے ہیں نا آداب رمضان آ رہا ہے. میں تمام کاروباری حضرات سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ آداب رمضان میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ چیزوں کو مناسب ریٹ پر دیں, کیونکہ لوگ رمضان میں لوگوں کو چیزوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. آئل ہو, بیسن ہو, چینی ہو. آپ رمضان میں جیسے ہی روڈ بند ہوتے ہیں چیزوں کو مہنگا نہ کریں. اور ماضی میں بھی ہم نے سنا ہے, ابھی بھی کریں گے لوگ, ذخیرہ اندوزی آپ نہ کریں, ذخیرہ اندوزی نہ کریں. ذخیرہ اندوزی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ مناسب ریٹ پر دیں, چاہے روڈ 1 دن کے لیے بند ہو, خصوصاً روڈ بند ہو جائے, 1 دن کے لیے بند ہو, 2 دن کے لیے بند ہو. ذخیرہ اندازی اکثر دکاندار حضرات کرتے, نہ کرے. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ ریلیف دے دیں, جتنا ہو سکے آپ 10 روپے کم کریں, 50 روپے کم کر کے دیں. خصوصاً وہ حضرات جو وہ مزدور جن کو گزارا ہوتا نہیں ہے گھر میں, آپ ان کا پیش خیال رکھیں. آپ کسی کو 50 روپے کم کرے گا, 100 روپے کم کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو 1000, 2000, 3000, 10,000 کا آپ کو برکت دے گا. ایک اشیاء خوردنوش میں غیر معیاری چیزوں کا آنا ابھی بلتستان میں بڑا چیلنجنگ ہے. کہتے ہیں کہ جو نیچے ڈاؤن سٹیز میں, باقی 4 صوبوں میں جو چیز کے اوپر ریسٹرکشن ہوتی ہے وہ ساری چیزیں لا کے بلتستان میں بیچی جاتی ہے. خاص کر بلتستان کے دور افتادہ علاقوں میں جیسے شگر کھرمہ اور ضلع گانچے کے اندر جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر اس کی زیادہ تر ترسیل ہوتی ہے, وہاں پر اس کا لین دین ہوتا ہے, کیونکہ منافع بھی اس میں زیادہ ملتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, جو ناقص اشیاء خوردنوش ہے اس کی آمد, اس کی لین دین, اور اس کے اوپر حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ خصوصاً ہمارے جو نئے کمشنر صاحب بڑے انرجیٹک ہیں بلتستان ڈویژن کے, تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ کمشنر صاحب, ڈی سی صاحب جو ہے وہ انتظام ہے, ایک نظام چلانے والا, ایک نظام کرنے والا بندہ ہے. اچھا ایسا ان کی سوچ جو ہے وہ بہت وسیع ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ خصوصاً رمضان میں ہے تو پورا سال 11 مہینے, خصوصاً رمضان میں ان چیزوں کو آپ چیک کریں. باقاعدہ فوڈ انسپیکٹر کو اس میں متحرک ہونا چاہیے اور چیک کریں. باقاعدہ ایک ٹیم ہونی چاہیے, اور جو اس میں ملوث پایا گیا, جو چیزوں کو ملاوٹ کرتی ہے, کوئی غلط چیز باہر سے لا کر بیچتے ہیں, کیونکہ ہمارا عوام بہت سادہ ہے, بہت شریف ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اثر کسی سے نکلے کوئی غلط چیز. اس بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا کہ ہمارے عوام بہت سادے ہیں. ہمارے عوام میں جو چالاکیاں ہیں میرے خیال میں وہ اپنے لیے
خود گڑھا کھودنے کی مترادف ہے، کیونکہ ہمارے لوگ خود یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کہاں پہ 10 روپے سستا ملتا ہے، کہاں پہ چیز سستی ملتی ہے، اسی کی طرف لپک کر جاتے ہیں ہمارے لوگ نا. اس وجہ سے وہ غیر معیاری اشیاء کو ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ آپ کی اسی سٹور میں، آپ کی اسی جنرل سٹور میں یا سپر سٹور ہو، کسی بھی مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ سستے چیز کے ساتھ آپ کو معیاری اور مہنگے چیز کا بھی دستیاب مارکیٹ میں ہے، لیکن ہمارے پبلک اس چیز کو خریدتے نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی عوام میں ایک شعور ہونے کی ضرورت ہے، اور عوام کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے جو غیر معیاری چیز ہے اس کے استعمال سے عوام خود کتنے سفر ہوتے ہیں، کتنی بیماریوں کا مبتلا ہوتا ہے، اس کے بارے میں عوام کو بھی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. تو اس بارے میں تو میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہمارے عوام سیدھے سادے ہیں. تو ہمارے عوام سیدھے سادے ہوتے تو وہ اپنے صحت کا خیال رکھتے، منافع اور بچت کرنا سوچتے، کیونکہ غیر معیاری چیز سے آپ وقتی طور پر بچت دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جو مستقبل میں اس کے جو اثرات ہیں، اس سے ہونے والی جو بیماریاں ہیں مہلک، جو ان سے انسان کو جان بھی جا سکتی ہے انسان کی. تو اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. بشارت بھائی، تو یہ بتائیے گا ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اب وہ فوڈ انسپیکٹر ہو یا کمشنر صاحب یا ڈی سی صاحب یا متعلقہ ایسی صاحبان ہیں، وہ ہر وقت ان جگہوں پر تو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ خفیہ لین دین ہوتی ہے، مارکیٹ میں چھپا کے رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگ سیمنٹ کے گوداموں میں جو ہے 2 نمبر آئل کو چھپا کے رکھ کے سیل کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں. تو ایسے میں ایسے اطلاعات بھی لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ہم نے سنا، ہمارے تک اطلاعات پہنچے کہ اس طرح کا بھی لین دین ہوتا ہے. تو اس بابت عوام کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور عوام کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کرنے والا کون ہے، کوئی غیر نہیں ہے، ہماری ہی علاقے کے ہیں. اول ان کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک شناخت ہے، آداب بلتستان. اگر کوئی کرے گا، ظاہر بات ہے اگر کوئی ایک دکاندار کرے گا، کوئی کسی کو پتہ ہے، وہ کر دے نہ دے، یا اس کی اطلاع کسی کو دے دے فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، آپ اس کو اطلاع دے، اس کو اطلاع دینا لازمی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کرے گا، ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رہے گا تو ہمارا خیال کون رہے گا؟ کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم ایک ایسی تربیت کی ہے، ہمیں ایسا کلچر دیے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں. اگر جو اس طرح کرے گا تو ظاہری بات اس کو گناہ تو ملے گا، اور کرنے والا اور دیکھنے والا جو ہے وہ سب اس میں برابر کے شریک ہوں گے. تو یہی گزارش ہے کہ آپ بلاور نہ کریں، آپ کسی چیز کو جو ہے وہ غلط چیزوں کو عوام سے نہ پہنچے، اور خصوصاً رمضان میں آپ عوام کو سچ بتائیں. جو چیز آپ نے عوام کو دینا ہے، ہاں بے شک آپ 20 روپے اس سے زیادہ لیں، 20 روپے زیادہ، بھائی یہ اچھی چیز ہے، پیور خالص چیز ہے، اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں، میرا ذاتی ہے، میں نے اتنا کو لے اتنا. آپ عوام کو ٹھیک ٹھاک سچ بتا کے، اگر آپ کی چیز صحیح ہو تو عوام 50 کی جگہ میں 70 روپے دے کر آپ کو لے جائے گا. اس کو چیز کو لے عوام کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے، اور تمام تر جو شکایتیں ہیں آپ کو موصول ہونے والے، آپ کے ارد گرد ہونے والی بے ضابطگیوں کا اور اس طرح کے غیر قانونی اور غیر ضروری اشیاء کی لین دین کے میں ملوث لوگوں کی نشاندہی کر کے انتظامیہ کو آگاہ کریں، تاکہ انتظامیہ اس پر بروقت ایکشن اور کارروائی کر سکیں. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بشارت صاحب، ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو آنے والے وقتوں میں اور بھی مختلف موضوعات کے اوپر ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. تو آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمایا، ہماری اس مختصر سی بیٹھک میں ہماری کوشش تھی کہ بلتستان کے اندر ہونے والے چند موٹے موٹے مسائل کے اوپر گفتگو کریں. اور کیونکہ گلگت بلتستان کے ایک ایسے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں بشارت حسین مرشد صاحب، جو کہ پورے بلتستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً ہونے والے تمام ناانصافیوں کا، حکومتی کوتاہیوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں. تقریباً 5,500 سے اوپر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو ہیں مختلف سوشل ایشوز کے اوپر انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. تو اسی طرح کے ایک اور عوامی نوعیت کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ GB True News HD کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں.